जी, मैं हूँ रशीद बलोच। ग्वादर में मौलाना हिदायतुर्रहमान के धरने को तकरीबन 2 महीना होने को हैं और इस 2 महीनों में हुकूमत क्यों खामोश है, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे और मौलाना साहब अभी एग्रेसिव होते जा रहे हैं। इस पे तफ़सीली अपना राय रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। फीडबैक से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनकी फीडबैक आती है ना, तो उससे इस्लाह की गुंजाइश पैदा होती है, हमारी इस्लाह हो जाती है उससे। बहरहाल जी, आज तकरीबन कोई 55 दिन या 56 दिन हो गए हैं मौलाना हिदायतुर्रहमान ग्वादर में धरना दिए बैठे हैं। और इस धरने में ज़ाहिर है कि लोग बैठे हैं और मौसम आप देखें, सर्दी का मौसम है और खुनकी है। रात को लोग बैठे होते हैं, दिन को लोग बैठे होते हैं और स्पीचेस वगैरह जो भी हैं वो चल रहे हैं। लेकिन इन तमाम अदवार में अगर देखें, टेन्योर में एक मतलब 2 महीने के टेन्योर में आप हुकूमत, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उनकी जानिब से किसी किस्म की मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही, बल्कि ज़िक्र तक नहीं होता। एक तो हुकूमत की जानिब से ज़िक्र नहीं होता। दूसरा दूसरा ये कि मीडिया में भी पहले की तरह मौलाना साहब का चर्चा नहीं होता। ये 2 चीज़ें नहीं हो रही है। आपको याद हो, गुज़िश्ता 9 8-9 महीने पहले जब मौलाना साहब ने धरना दिया था ग्वादर में, तो वहाँ पे ब उस टाइम और आज का जो धरना है उसमें काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। एक तो जैसे मैंने कहा, मीडिया की कवरेज पहले की तरह नहीं है, दूसरा हुकूमत भी खामोश है और तीसरी जो सिविल सोसाइटी है या आपकी बाकी जमातें हैं, उनकी तरफ से भी मौलाना के धरने को उसका इस तरह कोई रिएक्शन उनका नज़र नहीं आ रहा है। इस धरने के हवाले से रिएक्शन का मतलब है कि सर यकजहती नहीं हो रही। पहले सिविल सोसाइटी की जानिब से ज़्यादा यकजहती हुआ करती थी, सियासी जमातों की जानिब से होती थी, सहाफ़ियों की जानिब से होती थी, मीडिया कवरेज दे रहा होता था, हुकूमत मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात कर रही थी। क्वेटा में जमात इस्लामी के लीडरशिप का आना-जाना लगा रहता था। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट से जमात इस्लामी की लीडरशिप की मुलाकातें होती थी, वज़ीर आला से होती थी, चीफ सेक्रेटरी से। मतलब एक हलचल थी कि किस तरह जो धरने वाले लोग हैं, जो धरने पे बैठे वाले लोग हैं, उनके साथ कैसे मुज़ाकरात किए जाएँ, कौन-सा डिमांड माने जाएँ और किस तरह उनको धरना कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन आज की सूरत-ए-हाल बिल्कुल ही अक्सर मुख्तलिफ है। न जमात इस्लामी की लीडरशिप की जानिब से कोई इस तरह का एक्टिविटी नज़र आती है। ज़रा कि जमात इस्लामी में इसलिए कह रहा हूँ कि मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब का बुनियादी तौर पर जो उनकी जमात है वो जमात इस्लामी है ना, उनकी तरफ से। जब उनकी तरफ से नहीं है तो बाकी जमातों की तरफ से भी नहीं है। आपको ये भी मैं याद दिला दूँ कि गुज़िश्ता धरने में पीपल पार्टी की टॉप की लीडरशिप आई थी धरने पे, उन्होंने इज़हार यकजहती किया था। जमात इस्लामी के लोग तो वैसे ही कर रहे थे, बल्कि जमात इस्लामी के जो लीडरशिप थी उन्होंने पेशावर, लाहौर में भी मौलाना के हक में रैलियाँ निकाली। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल खामोशी है। उसकी वजूहत हम आपको बताएंगे। हम शुरू दिन से अगर रिकॉर्ड उठा के देखें, जब भी मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मैंने जब भी मौलाना साहब के धरने पे बात की है, तो मैंने हमेशा, मेरी एक राय रही है मौलाना साहब के लिए कि आपका जो मुकदमा है, जिसके लिए आप धरना दे के बैठे हैं, वो मुकदमा, वो आपका मुतालिबात, वो हुकूमत और रियासत के साथ है। आपने जितना प्रेशराइज करना है, दबाव में डालना है, वो हुकूमत और रियासत के इदारे हैं या रियासत दायरे के जो जिम्मेदार है वो रियासत ही है, उन पर है। लेकिन मौलाना साहब का, क्योंकि मैंने बजाते खुद उनका इंटरव्यू भी किया था क्वेटा में, उनका जो फोकस है वो ग्वादर है
اور پھر ان کا فوکس ہے وہ گوادر کا جو صوبائی حلقہ ہے وہ ہے. اس وجہ سے مولانا صاحب نے وہاں پہ خاص اسپیسیفکلی بی ایم پی کی قیادت کو اور بطور جماعت بی ایم پی کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا. وہ آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ گزشتہ جو آپ کے دھرنا آپ کا جو ہوا تھا اس میں آپ اسپیسیفک ایک جماعت کو آپ ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے، آپ نے مطالبات رکھے تھے. اس مطالبات کو ظاہر ہے کہ میں بھی اس مطالبات کے حق میں ہوں. کوئی اس معاشرے کا شاید جو بلوچ معاشرہ ہے جو افیکٹ ہوا ہے، کسی کا بزنس افیکٹ ہوا ہے، کوئی ایف سی کی چیک پوسٹوں کی وجہ سے تکلیف میں تھی، سب نے مولانا کو ظاہر ہے کہ اظہار نہ صرف اظہار یکجہتی کی ایک ہمدردی برحال موجود تھی. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی ہمدردی موجود تھی. جب مولانا نے ایک ہی جماعت کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہوئے کہ دراصل مولانا کا جو دھرنا ہے، جو عقد و تحریک کا جو مول مراد جو بلوچی میں کہتے ہیں نا، بنیادی جو مقصد ہے وہ گوادر کے صوبائی حلقہ ہی ہے. اس لیے وہ بی ایم پی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ صرف پبلک امیجیشن نہیں تھی، بلکہ مولانا سے جب ہم نے انٹرویو کیا تھا تو مولانا نے یہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے بھی یہی باتیں کہی. انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ بی ایم پی کا اس وقت ایم پی موجود گوادر میں موجود ہے، گوادر سے جیت کے آئے، وہ ایم پی گوادر سے ہے، بی ایم پی کا ہے، تو میں نے تو ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو وہ نشانے پر انہوں نے کام نہیں کیا ہے. ایک یہ وجہ بنی. آہستہ آہستہ لوگ مطلب اس طرح جوش خروش سے اس دھرنے کو وہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ نہیں چل رہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ دھرنے میں لوگ نہیں ہیں. دھرنے میں ہو سکتا ہے کہ پرانا جو آپ کا دھرنا تھا اس کے ہی برابر لوگ ہوں گے، لیکن ہمدردی پہلے کی بنسبت مولانا صاحب نے کافی حد تک لوز کر دیا ہے. پبلک عوام کی جو ہمدردی ہے وہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ مولانا نے پہلے والے دھرنے میں بلوچستان کی ایشوز بھی اٹھائے ہوئے تھے، ان پر بھی وہ ڈسکس کرتا تھا. دیکھیے اس وقت بلوچستان یا بلوچ سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ تو بلوچستان کا ہے، میں تو کہتا ہوں ریاست کا ہے، وہ ہے مسنگ پرسن کا معاملہ. تو مسنگ پرسن کے مسئلے پہ مولانا نے کھل کے بولا، کھل کے اس پہ اپنی رائے رکھا. انہوں نے تنقید کی زوراوروں کے پر. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کی ایک ہمدردی موجود مطلب وہ پیدا ہونا شروع ہوا مولانا کے لیے. اس دھرنے میں وہ چیز بھی نظر نہیں آ رہی. اچھا، پھر آگے اگر آپ چلے جائیں تو تھوڑا سا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یاد ہوگا مولانا نے ایک اعلان کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مارچ میں 2022 کے مارچ میں مطلب جون جولائی ختم ہوں گے، اگست میں، شاید اگست یا ستمبر میں تھوڑا کوئٹہ کی گرمی ختم ہوگی، تھوڑا مطلب موسم بیلنس ہوگا. تو مولانا نے یہ دعویٰ کیا تھا، ایک دو بار نہیں کئی بار یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ 10 لاکھ لوگوں کو بلوچستان سے لے کر کیپٹل سٹی کوئٹہ پہ دھرنے پہ بیٹھیں گے، اور اس میں باٹم لائن جو مطالبہ ہوگا وہ مسنگ پرسن کا ہوگا، اس کے بعد چیک پوسٹوں کا ہوگا، اس کے بعد بارڈر ٹریڈ کا ہوگا، اللیگل جو ٹرالنگ ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے وہاں کے مقامی جو مچیرے ہیں ان کے ساتھ، وہ ہوگا. باٹم لائن ظاہر ہے کہ 5-6 بڑے بڑے مطالبات ہیں وہ رکھوں گا. لیکن وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکا. دیکھیں وعدہ، ایک لیڈرشپ جب کسی چیز کی کمٹمنٹ کر لیتا ہے نا، تو جب تک اس کو پورا نہیں کر لے تو وہ سمپتی جو اس کو مل رہی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو لوز کرنا شروع کر دیتا ہے. دعوے
تو باقی جماعتیں بھی دعوے کر رہے ہیں. دعوے تو شہباز شریف نے حکومت سنبھالنے سے پہلے یہ بھی کیا تھا کہ جیسے میں ٹیک اوور کروں گا یہاں پہ تو اکانومی بھی بہتر کر لوں گا، اشیاء ضروریہ بھی میں کم کروا لوں گا. دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے، لیکن جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا حالات بد سے بدتر ہو گئے. داؤں پہ لوگ نہیں جاتے. دیکھیں، ایک اعتبار ایک بار ہوتا ہے، پبلک ایک بار آپ پہ اعتبار کرتی ہے. جب آپ اس جو دعویٰ آپ کرتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتے ہیں نا، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ اعتبار ختم ہونا شروع ہوتا ہے. تو میرے ذاتی ممکن ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے مولانا نے اور وہ پورے نہیں ہوئے، تو اسی وجہ سے پبلک کی، سول سوسائٹی کی، میڈیا کی، اب باقی سیاسی جماعتوں کی وہ سمپتی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. نمبر ایک اور بات جو سمجھ آتی ہے، دیکھیں اب مولانا کو آپ یوں سمجھیں کہ سوسائٹی کے اندر تھوڑا سا اس کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے نا. میں کل کے طور بات کرتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. تھوڑا شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مولانا کو. وہ شک کیا ہے؟ آپ ینگسٹر سے بیٹھیں بات کریں، سول سوسائٹی کے کسی سے بیٹھ کے بات کریں، تو ان کا یہ رائے صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اکثریت کی رائے یہ ہے کہ جس طرح کی آزادی مولانا کو مل رہی ہے نا، جلسے جلوس کرنا، دھرنے دینا، اور اسٹیبلشمنٹ مخالف ایموشنل تقریر کرنا، یہ دراصل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مولانا کا. اس میں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لوگوں کی ایک رائے. جہاں میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جن لوگوں سے پوچھا ہے تو یہ رائے میرے سامنے آئی ہے، اس لیے میں اس کو شیئر کر رہا ہوں ناظرین کے ساتھ. ایک یہ اچھا اسٹیبلشمنٹ کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو شک پیدا ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے مولانا کو ادھر بٹھانے کا، اس کے لوگ کچھ وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ چائنا والا معاملے پہ تھوڑا چائنا کو پریشرائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ عوامی ایک رائے ہے، لیکن میرا اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور اتفاق بھی ہو سکتا ہے. وہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ میٹر نہیں کرتا میرا اتفاق ہونا ہے اور اختلاف رکھنا. اصل بات یہ ہے کہ ہم شروع دن سے یہ کہتے رہے تھے کہ مولانا کو اپنے بنیادی جو ڈیمانڈ اس نے رکھے ہیں ریاست کے سامنے یا حکومتوں کے سامنے، صوبائی یا مرکزی حکومت کے سامنے، اس کو انہوں نے فوکس رکھنا ہے، اس کو فوکس کر کے اس نے آگے جانا ہے، اس کو اسی ڈائریکشن میں اس نے جانا ہے. اس وقت جب نیا ایک پودا عقد و تحریک کا بیج لگایا ہے، ابھی ایک پودا بن چکا ہے، اس کو کنٹروورشل نہ کریں سیاسی مخالفت میں. دیکھیں پبلک اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ مخالفت یا بلیم گیم پہ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ دے. آپ کا جو عمل ہوگا نا، جو آپ عمل کر رہے ہوں گے، اس عمل کو پبلک سپورٹ کرتی ہے. آپ اگر کسی کی مخالفت میں نہ جاتے، آپ اپنے ڈیمانڈ کو لے کے آگے چلے جاتے، پبلک کی سمپتی آپ کے ساتھ رہتی. آپ کا کردار جب اسٹرانگ ہوتا تو پبلک خود بخود، آپ مخالفت نہ بھی کرتے تو پبلک خود دوسرے جماعتوں پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتا اور کوسچن کرنا شروع کر دیتا. لیکن چونکہ آپ نے اپنے الفاظ میں خود سے تنقید کرنا شروع کیا جماعتوں پر، سیاسی جماعتوں پر، ظاہر ہے کہ اگلا بھی ایک جماعت ہے. میں بار میں نے کہا ہے مولانا صاحب کو، جب بھی میں نے پروگرام کیے بار یہ کہا ہے کہ اگلی جس جماعت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس کا 30-40 سال کا ایک تجربہ ہے پروپیگنڈا کرنے کا یا کاؤنٹر پروپیگنڈا کرنا. وہ تو اپنے یہاں دفاع کرنا، وہ تو ان کا تجربہ ہے. وہ تو پھر معاملہ جو ہے وہ آمنے سامنے کا ہے، مخالفت برائے مخالفت کا، اور ہوا بھی یہی. اب دیکھیں گوادر میں
جن جن سے آپ بات کریں، یا تو مولانا کی بالکل کٹر مخالف آپ کو نظر آئیں گے یا اس کے حامی نظر آئیں گے. اس سے پہلے آپ بات کرتے تھے تو مولانا کی مخالفت میں کوئی نہیں بات کرتا تھا، بلکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جو ڈیمانڈ مولانا لے کے آئے ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کی بھی ڈیمانڈز ہیں، کمپر جماعتیں بھی ہوں جو بھی ہیں. اور اس کے علاوہ میڈیا بھی کسی حد تک سمجھنے لگی تھی کہ جو بنیادی جو ڈیمانڈز ہیں، مطالبات ہیں، وہ جینین ہیں، وہ اصلی ہیں، ان میں کوئی مطلب لگی لپٹی نہیں ہے. تو میڈیا بھی نے آپ کو آہستہ آہستہ کور کر لیا. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں یہ دھرنا شروع ہونے سے پہلے 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں مولانا نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ مجھے میڈیا کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت. ٹھیک ہے جی، آپ کو نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ہو، میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن سمپتی آپ لوز نہ کریں، پبلک سمپتی آپ لوز نہ کریں. آپ نے پبلک سمپتی لوز کی ہے. ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد مولانا کو فالو کرتی ہے، ابھی بھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی جو لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں اس میں خواتین ہیں، اس میں مرد ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، ایک بڑی تعداد میں. مولانا کا ایک بہت زبردست ایک مومنٹ تھا، میں نے ہمیشہ فیور کیا مولانا کو، کہ مولانا نے ایک آواز دی ہے سوسائٹی کے اندر، وہ بھی گوادر کی حد تک، چلیں ٹھیک ہے گوادر کی حد تک ہے لیکن دی ہے. مولانا کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اس موومنٹ کو مختلف اضلاع میں اس کو وہ پھیلا دیتے اور سیاسی جماعتوں کا مقابلہ ہی نہیں کرتے. وہ جہاں کہیں چلے جاتے ان کا ایک ہی موقف ہونا چاہیے تھا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ آؤں گا. تو آپ یقین مانیں، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اسپیشلی جو پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس سے لوگ بدزن ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، جب آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب آپ حکومت کے اندر آتے ہیں یا آپ کامیاب ہو کے آتے ہیں ایک سیٹ، جب اسمبلی میں آپ پہنچتے ہیں تو جتنے ایکسپیکٹیشن ہیں، جتنی امیدیں ہیں وہ آپ پورا نہیں کر سکتے، آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ان کو پورا کرنا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ لوگ تو ذرا اویئر تو نہیں ہے نا، تو آہستہ آہستہ لوگوں کی سمپتی کم ہوتی جاتی ہے اپنے ایم پی، اپنے عوامی نمائندے پر، ٹھیک ہے. جو اپوزیشن میں ہوتا ہے نا وہ مخالفت بھی نہ کرے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ایشوز کو وہ ہائی لائٹ کرنا شروع کر دے، ایشوز پہ بات کرنا شروع کر دے، سمپتی گین ہوتا رہ گیا آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے. جیسے کہ مولانا کو سمپتی ملی. ابھی یہ ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جماعت اسلامی کیوں خاموش ہے، ٹھیک ہے. اور جماعت اسلامی کا خاموش ہونا بلوچستان اور گوادر کی سیاست کے لیے، مولانا کے لیے بہتر ہے. یہ غلطی مولانا کی تھی کہ انہوں نے جو جماعت اسلامی کو، ٹھیک ہے، اس کی لیڈرشپ آئی اور مذاکرات میں براہ راست، گزشتہ مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، براہ راست جماعت اسلامی کی لیڈرشپ موجود تھی. لیکن بلوچ صاحب آئے، انہوں نے مذاکرات کو کسی حد تک کامیابی کی طرف لے کے گئے. سراج الحق صاحب آئے اور سراج الحق صاحب نے جو اسپیچ کی وہ وہاں کے لوگوں کے مزاج کے برعکس نکلا. اس پہ بہت بڑا ٹرول بھی ہوئے سراج الحق صاحب، اور مولانا اسی کی وجہ سے، اس تقریر کی وجہ سے مولانا صاحب بھی ٹرول ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم بھی ہم کہہ رہے تھے کہ اس موومنٹ کو، عقد و تحریک، اس کو کسی جماعت کا چاپ نہ لگائیں، سمجھ گئے. تو لیکن اس ٹائم ظاہر ہے کہ ایک ہوا بہت تیز چل رہی تھی تو ہمارے جیسے لوگوں کی بات کون سنتا، اور شاید آج بھی کوئی نہ سنے، کیونکہ ہمارے ذمہ داری ہے کہ جو ہماری ہمیں جو کہنا ہوتا ہے ہمیں کہنا چاہیے، وہ ہم بہرحال. تو یہ مولانا صاحب کو ایک سجیشن ہے کہ وہ اپنے پالیسیوں کو ریوزٹ کر لیں، مطالبات پہ نہیں. مطالبات آپ کے بالکل ٹھیک ہیں، ہر جماعت، پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، بی ایم پی ہو، نیشنل پارٹی ہو، اے وائی زیڈ، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی آپ کے مطالبات کے خلاف نہیں ہے. مطالبات پہ آپ کمپرومائز نہ کریں، لیکن یہ اختلاف
برا اختلاف کی جو پالیسی ہے نا، اس کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. آپ نے سیاسی جماعتوں کو اس تمام مومنٹ میں نظر انداز کر کے آگے جانا ہے. چونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ جی میرا پہلا فوکس گوادر ہے، تو گوادر کی حد تک تو پھر ٹھیک ہے، گوادر پھر وہی سیٹ ہے. وہی کل اگر آپ پارلیمنٹ آ بھی جائیں جی، میں گارنٹی آج یہ ریکارڈ پہ رکھے میری بات، مولانا کل 100% اپنے حلقے کا الیکشن جیت کے آ جائیں، 100% ووٹ لے کے آ جائیں. جو آپ وعدے وعید کر جو مطالبات ہیں نا آپ کے، جو آپ نے اس وقت رکھے ہیں حکومت وقت کے سامنے، یہ آپ پورا نہیں کر پاؤ گے. یہ میرا دعویٰ ہے کہ بھی زندگی رہی، یہ ریکارڈ پہ رکھیں آپ. پارلیمنٹ کے اندر جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلے حل ہوں گے، وہ نہیں ہو سکتے. یہاں پہ تو لوگ ابھی ذرا کہ ہر ٹاپک آپ اٹھائیں گے اس کے لیے ایک اور ٹائم چاہیے ہوگا. جو ٹاپک جس ٹاپک کو آپ اٹھائیں گے نا، اس کے لیے ایک پورا پروگرام بن سکتا ہے. تو بہرحال آپ کی جب کارکردگی ہوگی، آپ کسی کی مخالفت کریں یا نہ کریں، لوگ سمپتی جب آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ یہ سیٹ بھی جیت سکتے ہیں، بلکہ 2-4 حلقوں کی اور بھی سیٹیں جیت سکتی ہیں. اپنا فوکس آپ نے حلقے پہ نہیں رکھنا ہے، ایک سیٹ پہ آپ رکھ لیں. جیسے میں نے کہا، آپ آ جائیں، کچھ نہیں کر پاؤ گے. یہی لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کے مخالفت ہوں گے، کیونکہ حکومتوں میں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سب کو خوش نہیں رکھا جا سکتا ہے، اپوزیشن میں رکھا جا سکتا ہے. یہ ابھی مولانا کو سوچنا ہے کہ اس نے اپنے آگے بڑھانا ہے اس موومنٹ کو، اور کس طرح بڑھانا ہے. جیسے چل رہا ہے ویسے ہی بڑھانا ہے، یا اپنے پالیسی میں تھوڑا بہت ریوزٹ کرنا ہے. انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بھائی کو اجازت دیجیے گا، لیکن سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.